बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी या अलीमु अल्लिमनी। अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मुन नहव का आज हमारा 17वां सबक है और आप सबके इल्म में है कि इल्मुल सर्फ़ और इल्मुन नहव दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। इल्मुल सर्फ़ चूँकि बुनियाद है इल्मुन नहव के लिए भी, इसलिए हमारा ज़्यादा फ़ोकस जो है वो इल्मुल सर्फ़ पे रहा है, ताकि हमारी कुछ न कुछ हद तक बुनियाद वो बन जाए और फिर इल्मुन नहव को समझने सीखने में हमारे लिए आसानी हो। तो उसके साथ साथ अब इल्मुन नहव भी पढ़ रहे हैं। तो इल्मुन नहव जो पढ़ाने का तरीका हमने इख्तियार किया, लफ़्ज़ से आगाज़ किया था, फिर दो किस्में बताई, मौज़ू मुहमल, फिर मौज़ू की दो किस्में बताई, मुफ़रद और मुरक्कब, फिर मुफ़रद का दूसरा नाम बताया कलिमा, कलिमा की तीन किस्में, इसम फ़िल हर्फ़, हर एक की तारीफ़ और अलामतें वो आपको बता दी थी, समझा दी थी। फिर उसके बाद इसम की 7 तक़सीमात आपको बता दी। वाहिद, तस्निया, जमा। पहली तक़सीम जो थी वाहिद, तस्निया, जमा बेएतबार तादाद यानी आदद के एतबार से। दूसरी तक़सीम आपको बता दी जिन्स के एतबार से, तज़कीर व तानीस के एतबार से, मुज़क्कर मुअन्नस, सारी तफ़सीलात आपको बता दी। तीसरी तक़सीम आपको बता दी तारीफ़ और तनकीर के एतबार से, इसम की दो किस्में, मारिफ़ा और नकरा। मज़ीद 4 तक़सीमात है, वो इंशाअल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, फिर हम मुरक्कब की तरफ आ गए थे। मुरक्कब की 2 किस्में बता दी थी आपको, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब ताम का दूसरा नाम आपको बताया मुरक्कब मुफ़ीद, मुरक्कब इस्नादी और इसी तरह कलाम और जुमला। जुमला की फिर 2 एतबार से किस्में बता दी थी। एक जुमला इस्मिया और जुमला फ़िअलिया। जुमला इस्मिया की तारीफ़ और इसी तरह मुस्नद, मुस्नद इलैह, मुब्तदा, ख़बर, ये आपको सारी चीज़ें बता दी थी। जुमला फ़िअलिया की तारीफ़ और मुस्नद, मुस्नद इलैह कैसे होता है उसमें वो बता दिया था। और फिर उसके बाद मुरक्कब नाक़िस की तरफ आए तो ये जुमला ख़बरिया और जुमला इंशाइया भी बता दिए थे। फिर मुरक्कब नाक़िस की तरफ आए, मुरक्कब नाक़िस की 5 किस्में आपको बता दी। मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब मना सर्फ़, मुरक्कब बिनाई और मुरक्कब इशारी, ये आपको बता दिए। और ये बात भी हमने वाज़ेह कर दिया, ये मुरक्कब नाक़िस जो है ये मुकम्मल जुमला नहीं होता, जुमले का एक जुज़ होता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी। आगे फिर इंशाअल्लाह मज़ीद जो उसकी तफ़सीलात है मुरक्कब तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी की, वो इंशाअल्लाह बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? तो अब हम इसम की तक़सीम की तरफ फिर आ रहे हैं, इसम की तक़सीम की तरफ फिर आ गए हैं। चूँकि उससे पहले एक अहम सबक है, मज़ीद तफ़सीलात में जाने से तौसीफ़ी और इज़ाफ़ी और इस जुमला इस्मिया, जुमला फ़िअलिया की जो मुख्तलिफ़ तक़सीमात है, तफ़सीलात है, उसको समझने से पहले इअराब को समझना हमारे लिए कुछ ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम इंशाअल्लाह तरकीब भी करेंगे, इजरा भी साथ में होगा। तो इअराब की बहस को हम पहले समझ लेते हैं। इअराब की बहस को हम क्या कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं। हमने इसम की एक किस्म पढ़ी बेएतबार क़ुबूल इअराब व अदम क़बूल इअराब। तफ़सील तो इंशाअल्लाह बाद में पढ़ लेंगे। जो बुनियादी चीज़ें हैं इअराब की, वो आज हम समझ लेते हैं, सीख लेते हैं कि ये इअराब की हकीकत क्या है। ये ज़बर, ज़ेर, पेश, ये क्या चीज़ें हैं। इसी तरह ज़बर, ज़ेर, पेश क्यों आता है, क्या तफ़सीलात है। और क्या सिर्फ़ ज़बर ज़ेर पेश ही है या इसके अलावा भी वाव, अलिफ़, नून भी आ सकता है। ये सारी तफ़सीलात ये एराब में हमने पढ़नी होती है। तो हमने एराब को समझना है कि एराब ये क्या चीज़ है, क्या बला है। तो इन मिसालों पे आपने गौर करना है, फ़िक्र करनी है। सबसे पहली मिसाल हमारे सामने है, मुहम्मद ने अहमद की मदद की। मुहम्मद ने अहमद की मदद की, ठीक है? अब यहाँ पे पहले जुमले में मुहम्मद फ़ाइल है, करने वाला, अहमद क्या है, मफ़ऊल है, मदद करना ये फ़ेल है। मुहम्मद फ़ाइल, अहमद मफ़ऊल, मदद करना क्या है, फ़ेल है। दूसरा जुमला, अहमद ने मुहम्मद की मदद की। अब दूसरे जुमले में
احمد جو ہے یہ فاعل ہے، مدد کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، اور محمد مفعول ہو گیا۔ محمد کیا ہو گیا اس جملے میں؟ مفعول ہو گیا، اور مدد کرنا وہی فعل ہے، وہی مدد کرنا، ٹھیک۔ تیسرے جملے میں آ جائیں، تیسرے جملے میں آپ آ جائیں۔ احمد نے محمد کے بھائی کی مدد کی، احمد نے محمد کے بھائی کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ مدد کرنے والا کون ہے؟ احمد ہے، فاعل کون ہے؟ احمد ہے، اور محمد کے بھائی کی مدد کی مفعول کون ہے؟ محمد کا بھائی۔ محمد خود مفعول نہیں ہے، بلکہ محمد کا بھائی جو ہے وہ مفعول ہے، مدد کرنا فعل ہے۔ اب یہ تین جملے ہمارے پاس آ گئے، یہ تین جملے جو ہے نا، ان تینوں جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل کیا ہے؟ مدد کرنا۔ ان تینوں جملوں میں مدد کرنا فعل موجود ہے، ان تینوں جملوں میں مدد کرنے کا کام ہوا ہے۔ پہلے جملے میں مدد کس نے کی ہے؟ محمد نے، کام کرنے والا محمد ہے، احمد مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جملے میں محمد جو ہے اس کا مقام جو ہے، اس کا سٹیٹس جو ہے، اس کی جگہ تبدیل ہو گئی، وہ مفعول کی جگہ آ گیا، وہ کیا ہوا؟ مفعول کی حیثیت سے استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ دوسرے جملے میں یہ ہوا، اور تیسرے جملے میں آپ ذرا غور کریں، تیسرے جملے میں محمد یہاں پہ نہ تو فاعل ہے نہ مفعول ہے، بلکہ اس کا ذکر جو ہے ضمن آ گیا ہے۔ تیسرے جملے میں جو ہے محمد موجود ہے جملے میں، لیکن محمد نہ تو فاعل ہے نہ مفعول ہے، مفعول جو ہے محمد کا بھائی ہے، فاعل احمد ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ان تینوں جملوں میں دیکھا محمد کے لفظ میں کوئی تبدیلی، معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، محمد وہی اپنی جگہ برقرار ہے، محمد کسی کا نام ہے، اسم ہے، اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن تینوں جملوں میں محمد کا جو مقام ہے، سٹیٹس ہے، یا اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے جملے میں محمد کی حالت کیا تھی؟ کہ وہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے۔ دوسرے جملے میں محمد کی حالت کیا ہے؟ کہ وہ مفعول ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ کہ اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے جملے میں لفظ محمد جو ہے اس کا مقام جو ہے بالکل تبدیل ہو چکا ہے، نہ وہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، بلکہ ضمناً طفیلی کے طور پہ آیا ہے، جس طرح طفیلی کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ان تین جملوں کی وضاحت سمجھ آ گئی؟ ذرا مجھے بتا دیں، یہ تین جملوں کی جو میں نے بات آپ کو بتا دی، یہ سمجھ آ گئی ہے؟ محمد کی حیثیت سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ دیکھیں مختصراً میں دوبارہ بتا دیتا ہوں تاکہ صحیح طرح ذہن نشین ہو جائے۔ پہلا جملہ ہے محمد نے احمد کی مدد کی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ محمد فاعل ہے، کرنے والا، مدد کرنے والا، احمد مفعول ہے، آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور مدد کرنا یہ ورب ہے۔ دوسرے جملے میں احمد نے محمد کی مدد کی، احمد جو ہے یہاں پہ دوسرے جملے میں سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور محمد جو ہے یہاں پہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، ٹھیک ہے، اور مدد کرنا یہ فعل ہے، ورب ہے۔ اور تیسرے جملے میں احمد نے محمد کے بھائی کی مدد کی۔ اب تیسرے جملے میں احمد جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، کام کرنے والا ہے، اور آبجیکٹ جو ہے محمد کا بھائی ہے، محمد نہیں ہے، مدد کرنا وہی ورب ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں جملوں میں محمد استعمال ہوا ہے، اور ورب جو ہے وہ مدد کرنا ہے۔ اب یہ محمد کا سٹیٹس جو ہے، معنی تو تبدیل نہیں ہو رہا تینوں جملوں میں، محمد سے مراد جو بھی محمد ہوگا، جس کا بھی نام محمد ہوگا وہ مراد ہے، وہی ایک شخص ہے، لیکن اس کا سٹیٹس تبدیل ہو رہا ہے۔ سٹیٹس یعنی حالت، پہلے جملے میں وہ سبجیکٹ ہے، فاعل ہے، دوسرے جملے میں وہ آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اور تیسرے جملے میں نہ وہ سبجیکٹ ہے اور نہ آبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس کی حالت تبدیل ہو رہی ہے، معنی تبدیل نہیں ہو رہا، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں، لیکن اس کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیں، لڑکا آیا، لڑکا آیا، میں نے لڑکے کو پڑھایا۔ اب یہاں پہ دونوں جملوں میں لڑکا اور لڑکے کے معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن سٹیٹس اور شکل میں تبدیلی واقع ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو معنی میں تبدیلی کے بغیر، معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی اعراب کی تبدیلی کہلاتی ہے۔ معنی میں کوئی تبدیلی نہ آئے لیکن اسم کی حالت تبدیل ہو جائے یا اس اسم کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے تو اس تبدیلی کو اعراب کی تبدیلی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہے، اعراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہے۔ حالت رفع، نمبر ایک حالت رفع، یہ یہاں پہ ساتھ میں تھوڑا سا وہ بھی لکھ لیتا ہوں، ضمہ میں لکھ لیتا ہوں تاکہ سمجھ میں لکھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ یہ آپ یاد کر لیں گے خود۔ حالت رفع، رفع ویسے پیش کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح ہم نے ضمہ پڑھا تھا اسی طرح نحو میں رفع استعمال ہوتا ہے، حالت رفع۔ نمبر دو حالت نصب، زبر اور فتحہ، ٹھیک ہے؟ نمبر تین حالت جر، حالت جر، زیر اور کسرہ۔ تو اعراب کے اعتبار سے اسم کی کتنی حالتیں ہوتی ہے؟ تین حالتیں۔ نمبر ایک حالت رفع، نمبر دو حالت نصب، اور نمبر تین حالت جر۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ذرا اس بارے میں اوکے کر دیں کہ بات سمجھ آ گئی، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ چلے الحمدللہ، یہاں تک بات سمجھ آ گئی، بہت بڑی بات ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تین حالتیں ہم نے پڑھی نا، اوپر میں نے لکھا حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، اوپر لکھا ہوا نا حالت رفع۔ یہ مختلف حالتیں، جس طرح وہ محمد جملہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے نا، تو یہ ایک حالت کو رفع کہیں گے، ایک حالت کو نصب کہیں گے اور ایک حالت کو جر کہیں گے۔ وہ جو سٹیٹس جملے میں تبدیل ہو رہا تھا اوپر، تو حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ تفصیل جو ہے، ان کی تفصیل جو ہے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے حالت رفع زیدن، زیدن یہ حالت رفع میں ہے، اس کے اوپر اعراب پیش ہے، ٹھیک ہے؟ زیدن یہ حالت نصب ہے، اس میں اوپر جو ہے اعراب اس کے اوپر زبر ہے۔ زیدن یہ حالت جر میں ہے، اس کے نیچے دو زیر ہے، یہ اعراب، ٹھیک ہے؟ جس طرح وہ محمد کی حالت تبدیل ہو رہی تھی، پہلے جملے میں وہ محمد کیا تھا؟ سبجیکٹ تھا، فاعل تھا۔ تو یہاں پہ پہلے جملے میں گویا کہ ہم کہیں گے زید یہ سبجیکٹ ہے، دوسرے جملے میں محمد کیا تھا؟ مفعول تھا، آبجیکٹ تھا۔ تو یہاں پہ زیدن یہ کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ تیسرے جملے میں ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا ضمناً ذکر آیا ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول، تو زیدن نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو حالت جر میں یہاں پہ تعبیر کر رہے ہیں، طفیلی کی طرح، جس طرح آپ نے بتایا طفیلی۔ اسی طرح لفظ کتاب ہے، یہ حالت رفع میں اس کے اوپر پیش آ گیا۔ لفظ کتابن حالت نصب میں ہے تو اس کے اوپر دو زبر آ گئے، اور حالت کتابن حالت جر میں اس کے نیچے دو زیر آ گئے، دو زیر آ گئے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح مسلمن، مسلمن حالت رفع میں ہے تو اس کے اوپر دو پیش ہے۔ مسلمن حالت نصب میں ہے تو اس کے اوپر دو زبر ہے۔ مسلمن حالت جر میں ہے، حالت جر میں ہے تو اس کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے، اس کے نیچے دو زیر ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟
یہ اس میں کافی تفصیل ہے. یہ اعراب میں کیا ہے یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اعراب کی 16 قسمیں ہیں. اعراب کی جو اسم کے اعتبار سے 16 قسمیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. یا پریشان نہ ہو کہ یہ کہیں پہ دو زبر دو زیر دو پیش آ رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اچھا اب آپ کو تھوڑا تعارف کرانا تھا حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کا. ٹھیک ہے. یہ تعارف جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بات بیان کی ہے کہ اسم کسی ترکیب میں مندرجہ بالا 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت ہی میں پایا جائے گا، چوتھی کوئی حالت نہ ہوگی. یہ اسم کے بارے میں. اسم کی حالت رفع، حالت نصب یا حالت جر میں ہونے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہے جو آگے ہمیں چل کے معلوم ہوں گی. عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسما 2 قسم کے ہیں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسما جو ہے وہ 2 قسم ہے. ایک وہ جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، انہیں معرب اسما کہا جاتا ہے. ایک تو وہ ہے مختلف اعرابی حالتوں کی وجہ سے. ابھی ہم نے اعرابی حالتیں پڑھ لی نا. حالت رفع ایک حالت ہے، حالت نصب دوسری حالت ہے، حالت جر میں تیسری حالت ہے. تو یہ اعرابی حالت جب مختلف ہو جائے گی، تبدیل ہو جائے گی، لفظ کی شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. جیسے زیدن رفع کی حالت میں آ گیا تو پیش آ گئے، دو پیش آ گئے آخر میں. زیدن نصب کی حالت میں آ گیا، حالت نصب میں تو دو زبر آ گئے. زیدن حالت جر میں آ گیا تو اس کے نیچے دو زیر آ گئے. تو اب یہ جو مختلف اعرابی حالتیں آ گئیں اس پہ تو اس کا شکل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. تو ایسے اسما کو جن میں تبدیلی آتی ہے معرب اسما کہتے ہیں. معرب اسما کہتے ہیں. آسانی کے لیے جو نحو میں تعریف لکھی ہے کہ عامل تبدیل ہو جائے، عامل تبدیل ہو جائے تو اس تبدیلی کی وجہ سے اسم کی حالت اور اسم کا اعراب تبدیل ہو جائے اسے معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے وہ جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، وہ ضدی ہوتے ہیں. جس طرح فعل مضارع میں ہم نے 2 صیغے پڑھے نا، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، کہ ان میں کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں ہے. تو اسی طرح اسم میں بھی کچھ اسما ہے کہ وہ تبدیلی قبول نہیں کرتے. کچھ بھی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے وہ اپنی حالت پہ برقرار رہتے، وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ حالت رفع میں بھی آ جائے تب بھی وہی حالت. جیسے ہاذا حالت رفع میں بھی آ جائے ہاذا ہی ہوگا، حالت نصب میں بھی آ جائے تو بھی ہاذا ہوگا، حالت جر میں بھی آ جائے تو بھی کیا ہوگا؟ ہاذا ہی ہوگا. تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. زیدن کی طرح نہیں کہ کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا. ہاذا کہیں پہ بھی آئے گا ہاذا ہی ہوگا، چاہے وہ حالت رفع میں ہو، حالت نصب میں ہو تو حالت جر میں ہو. تو ایسے اسما کو کہ عامل کے بدلنے سے ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہ آئے انہیں مبنی اسما کہا جاتا ہے. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مبنی اسما کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گویا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسما 2 قسم کے ہے. اعراب کے قبول کرنے اور قبول نہ کرنے کے اعتبار سے اسم کی 2 حالتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب سے مراد کیا ہے کہ مختلف اعرابی حالتوں میں وہ شکل تبدیل کرتے ہیں یا تعریف کریں گے کہ عامل کے بدلنے سے اپنی آخری حرف کی حالت کو تبدیل کر لیتے ہیں. اور مبنی کسے کہتے ہیں کہ اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل کے ساتھ رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، تو انہیں مبنی اسما کہتے ہیں. معرب اور مبنی کو تفصیل سے جو ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. معرب اور مبنی کو ہم کیا کریں گے؟ تفصیل سے ہم آگے پڑھیں گے. ابھی جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا وہ 3 حالتیں سمجھانی تھی: حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر. حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر، یہ میں نے آپ کو سمجھانا تھا. اب آگے پھر 16 قسمیں مختلف بنتی ہے، وہ روزانہ کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ غیر شعوری طور پہ غیر محسوس طریقے سے وہ پڑھتے بھی جائیں گے تاکہ جب ہمارا سبق وہاں پہ پہنچ جائے تو وہ ہمیں پہلے سے ہی یاد ہوں گے. وہ ہمیں کیا ہوں گی؟ پہلے سے ہی یاد ہوں گی. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی. جی آج کا سبق سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ.
مشکل تو نہیں تھا؟ چلے الحمدللہ، اللہ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمارے ذہنوں کو کھول دے، اور صرف اور نحو کو سیکھنے، عربی زبان سیکھنے اور اس کے ذریعے سے قرآن، حدیث اور فقہ کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔